बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 20 अगस्त बुध का दिन, ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों की सूरत में पाकिस्तान के हालात व वाक़यात का लेते हैं जायज़ा। इस वक्त इस व्लॉग में आपको एक अहम खबर देंगे और वह खबर होगी DGISI और इमरान खान साहब की एक मुलाकात की। उस मुलाकात में क्या हुआ था, DGISI ने उस मुलाकात में क्या कहा था और इमरान खान साहब ने उसका क्या जवाब दिया था, क्योंकि इस वक्त मार्केट में फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा न्यूज़ का एक कंटेनर है वो छोड़ दिया गया है और सरकारी दानिश्वर हैं और सरकारी सहाफ़ी हैं वो इसको लेके आगे बढ़ा रहे हैं और किसी को डिस्ग्रेस करने का टास्क दिया गया है, किसी का बाबा ऊपर उठाने का टास्क दिया गया है। तो झूठ का एक पलंदा है, उस सारी सूरत हाल से हम आपको आगाह करेंगे, क्योंकि जिस शख्स का नाम है इमरान खान उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो टूट नहीं रहा, ये हकीकत है और पूरी दुनिया उसकी मोतरफ है। तो बहरहाल खबरों का लेते हैं जी जायज़ा। सिचुएशन ये है इस वक्त 9 मई के मामले में, एक तो पहला 9 मई के हवाले से शुरू करेंगे क्योंकि इस वक्त यही इनके पास वो डुगडुगी है 9 मई की, वो बजा रहे हैं लेकिन इनके पल्ले कुछ नहीं है। बहरहाल रावलपिंडी GHQ हमला केस था जी। 9 मई के 12 मुकदमात की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई रावलपिंडी में और उसमें 14 मुल्ज़मान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अब ये जो मुल्ज़मान हैं ये सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, ये सारे के सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं, पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए हैं। इनमें उमर अयूब साहब हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन कौमी असम्बली, शिबली फराज साहब हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट, जरताज गुल साहब हैं, लीडर पार्लिमानी लीडर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शेख राशिद शफीक साहब हैं, शेख रशीद साहब के भतीजे हैं और उसके बाद कंवल शोजब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, चौधरी आसिफ हैं और दीगर इसमें मुल्ज़मान हैं वो भी सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। और इन मुल्ज़मान को, इनमें से जो मेजॉरिटी है उनको सज़ाएँ हो चुकी हैं ऑलरेडी, एक मुकदमे में नहीं बल्कि 2 मुकदमे में सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हैं, 10 साल, 20 साल, 15 साल। तो वो अपना हिफाजती ज़मानतों करवा रहे हैं और हिफाजती ज़मानतों के ज़रिए रिलीफ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने आना है, अपनी अदालतों में जाएंगे, वो करेंगे, अपने आप को सरेंडर करेंगे और उसके बाद फिर मामलाते ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। अब हुकूमत की कोशिश ये है इस नाजायज़ रजीम की कि इनको जल्दी जल्दी डीसीट किया जाए, ज़िमनी इलेक्शन करवाए जाएँ और ज़िमनी इलेक्शन करवा के अपने बंदे वहाँ पे और ले आएँ और 2/3 अक्सरियत को मज़ीद 3/4 अक्सरियत तक ले जाया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कर दिया जाए उसका सफाया। लेकिन ये हो नहीं रहा और चूँकि उसकी वजह यह है कि बार बार तारीख़ के हवाले देने पड़ते हैं कि अभी कल की बात है 17 अगस्त गुजरी है, ज़िया उल हक साहब की बरसी थी, तो 11 साल ज़िया साहब ने लगाए थे पीपल्स पार्टी को क्रश करने के लिए, तो पीपल्स पार्टी क्रश नहीं हुई थी और सब कुछ करके देख लिया था। इसलिए इमरान खान साहब की असल ताकत है पाकिस्तान के अवाम है और पाकिस्तान के अवाम उनके साथ जुड़े हुए हैं और इमरान खान जो है वो ख़ुद भी डट कर खड़े हो गए हैं। और हमारा आपको पता है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो तगड़े आदमी को, बहादुर आदमी को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, खा वो किसान हैं या मजदूर हैं। तो ये सिचुएशन चल रही है। अब इनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है लेकिन टूट नहीं रहे। अब जन आसिम मुनीर साहब जो हैं वो बार बार एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं और वो मैसेज बड़ा ख़तरनाक है और मैं आपको पूरे वसूख से कह दूं कि वो भी काम होने वाला नहीं है। और वो है कि वो कहते हैं कि जी मैं तो अब डंडा चलाऊँगा और सिस्टम डंडे से चलेगा और जिसे हजम होता है हो, जिसे नहीं होता ना हो, और मैं देखूँगा जैसे मैंने जो PTI और इमरान खान के लिए मेरा रवैया है वही होगा, बाकी लोगों के लिए होगा। और जरदारी साहब आएंगे उनके साथ भी यही सलूक करूँगा, नवाज शरीफ साहब आएंगे उनके साथ भी यही सलूक करूँगा। सिर्फ अर्दली सरकार जो है वो बचेगी, जो मेरे सामने ताबेदारी करेगा वो रहेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं रहेगा। ये सिलसिला चल रहा है और इसके लिए जो सरकारी गैर सरकारी तर्जुमान हैं उनके वो आते हैं, वो आके बता देते हैं और इसके साथ कॉलम भी लिखे जा रहे हैं, तहरीरें भी आ रही हैं। फैसल वाडा साहब भी हैं, सोहेल वड़ैच साहब भी हैं और बहुत सारे दीगर हैं जो कि वक्तन फ़वक्तन बताते रहते हैं, तो लेकिन बात नहीं बन रही। अब इसी दौरान ये माफ़ी का सिलसिला शुरू हुआ था तो इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर जिस दिन भी उनकी बात हो गई उन तक कोई पहुंच गया तो वो कैटेगोरिकली मैसेज कन्वे कर देंगे और कि उनका क्या मूड है और क्या नहीं है। लेकिन उससे पहले एक और कल खबर एक चलाई गई
اور ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے ہمارے ایک ہیں دوست انہوں نے دی. انہوں نے کہا جی کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب, تو ان کو باقاعدہ طور پہ جی اس وقت بھی ان کو مین ہینڈلنگ کی گئی تھی, یعنی کہ ان کو تھپڑ چھپڑ مارے تھے, یہ دعویٰ کیا گیا, اور یعنی کہ کھینچا تانی کی ہوئی تھی, ہاتھا پائی ہوئی تھی, یہ کہا گیا. اب اس میں آپ کو بتا دوں کہ اتفاق کی بات ہے کہ ہم بھی اس رات ادھر موجود تھا, میں بھی موجود تھا, شہید ارشد شریف بھی تھے, عمران ریاض بھی تھے, سمیع ابراہیم صاحب بھی تھے, اور شہباز گل بھی تھے, یہ سب کے سب ہم ادھر ہی تھے. اور ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت اس رات جو ہے سب سے زیادہ پریشان جو تھے وہ جنرل باجوہ تھے, آرمی چیف, اور انہیں صرف ایک ہی خطرہ تھا کہ کہیں مجھے سیک نہ کر دیں, مجھے کہیں برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں, کیونکہ کابینہ کا خصوصی اجلاس بلایا گیا تھا, عمران خان صاحب نے بلایا تھا. تو وہ ہم سے بھی پوچھ رہے تھے, اور ان کا جو وہاں پہ وزیر اعظم ہاؤس میں جو فوجی عملہ تھا, اس میں ملٹری سیکرٹری ہیں, ڈپٹی ملٹری سیکرٹری ہیں, ان کے دیگر سٹاف ہے, وہ بھی اسی توگ و دو میں تھا کہ پتہ چل جائے کہ خدا نہ خواستہ کہ عمران خان صاحب نے سیک تو نہیں کر دیا باجوہ صاحب کو. وہ ہم سے بھی کہہ رہے تھے کہ یار دیکھیں ہماری نوکری کا مسئلہ ہے, تو اگر پرائم منسٹر کوئی ایسی بات کریں تو ہمیں بتا دینا, کیونکہ ہم سب اکٹھے تھے, کیونکہ ہم انتظار کر رہے تھے ملاقات سے پہلے کا. تو انہوں نے کہا جی یہ ریومرز چل رہی ہیں. ریومرز کون چلا رہے تھے؟ باہر کے ٹیلی ویژن چینل چلا رہے تھے جو باہر بیٹھے تھے, اور ہم وہاں پہ بیٹھے تھے, وہاں پہ کوئی ایسی خبر نہیں تھی, کیونکہ عمران خان صاحب نے بلایا تھا اجلاس, اور اجلاس بلایا تھا سائفر کے لیے. سائفر کو سیمی ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا محدود پیمانے پہ, اور سائفر کا پیپر جو بھیج دیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو, چیئرمین سینٹ کو, اسپیکر قومی اسمبلی کو, پریزیڈنٹ آف پاکستان کو, اور انہیں ہمیں بلایا تھا کہ آپ بھی آئیں اور آ کے پڑھ لیں. عمران خان صاحب سے جب ہماری نشست ہوئی تو وہ بڑے حشاش بشاش تھے, اور باہر جو ہے وہ قیدیوں کی وین جو ہے وہ آ چکی تھی قومی اسمبلی کے سامنے بھی اور سپریم کورٹ کے سامنے بھی, اور سب کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں. تو باہر کا ماحول یہ تھا. تو بہرحال عمران خان صاحب اندر جو ہے وہ بڑے حشاش بشاش بیٹھے تھے. اسد کیسر صاحب آئے, ملاقات کر کے چلے گئے, اور فواد چوہدری صاحب آئے, ملاقات کر کے چلے گئے, اسد عمر صاحب, اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب, شفقت محمود صاحب, اور دیگر جو رہنما تھے, علی زیدی صاحب وہ بھی موجود تھے. تو یہ سب کے سب ملاقاتیں کر رہے تھے, اور کابینہ کا اجلاس ہو چکا تھا. اور کابینہ کا اجلاس کے بعد ہم گئے, انہوں نے کہا جی کہ یہ ڈی کلاسیفائی کر دیا ہے ہم نے, تو آپ بھی دیکھ لیں. تو ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہکا بھی لگایا, اور ایک جملوں کا تبادلہ بھی ہوا, بڑے اچھے انداز میں جملوں کا تبادلہ ہوا. تو اس کے بعد ہم پھر انتظار کرنے لگے, اور اس کے بعد ہم سارا دیکھ رہے تھے. اور پھر بھی DDISI جو ہیں وہ آتے ہیں, اور اس دوران ان کی ملاقات ہوتی ہے. اور وہ ملاقات جو ہے وہ اس ملاقات میں صرف شہباز گل صاحب نے بھی بتا چکے ہیں کہ اس ملاقات میں صرف ایک بات تھی, اور وہ تھی کہ ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ سائفر کے معاملے کو سائفر کو نہ اچھالا جائے. یہ DDISI آئے اور ملاقات کر کے چلے گئے, اور عمران خان صاحب نے ظاہر ہے ان کی بات نہیں مانی, اور بعد میں عمران خان صاحب نے سائفر کے معاملے کو لے کے بہت آگے تک پھیلایا, اور اس کو اچھے طریقے سے پوری دنیا کو بتایا, پاکستان کے عوام کو بتایا, اور ہر طرف سائفر ہو گئی. اور یہی وجہ تھی. اور اس کے بعد پھر اس رات جتنے بھی جرنلسٹ تھے وہ بھی زیر عتاب اس لیے آئے کیونکہ کوئی بھی جرنلسٹ نہیں بچا کہ جس کے خلاف کیس رجسٹر نہ ہوا ہو. شہید ارشد شریف سے لے کر مجھ تک وہ سب کے سب ایک ہی خطرہ تھا, اور خطرہ یہ تھا کہ کہیں سائفر کی کاپی جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا اور ہم کہیں گواہی نہ دے دیں. یہ ساروں کے بارے میں ایک مجموعی خدشہ موجود تھا, اور اسی لیے یہ ساری چیزیں انبن گڑبڑا گئی, اور بعد میں پھر جس طریقے سے مقدمات درج ہوئے. تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو اس وقت ملاقات ہوئی وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی, اور عمران خان صاحب نے معمولات کے مطابق اپنے کام دیے. وہ اسد کیسر صاحب کو ہدایات دے رہے تھے, قاسم سوری صاحب کو دے رہے تھے, اور وزراء کو دے رہے تھے, اور باقی سب وہاں پہ پریشان نظر آ رہے تھے. عمران خان صاحب واحد تھے جو آرام سے تسلی سے بیٹھے تھے, اور ہم اندر سے, میں خود اندر سے خبریں دے رہا تھا, بیپر کروا رہا تھا, کیونکہ باہر وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ہو گیا, باہر مختلف خبریں چل رہی تھیں, اور فوج داخل ہو گئی, پولیس داخل ہو گئی, گرفتاریاں ہو گئیں. تو ہم نے کہا کہ عمران خان صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اور ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے.
اور ہم وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہیں. اس کے بعد پھر بڑے اطمینان کے ساتھ عمران خان صاحب کو پھر ہم نے وہ موقع بھی دیکھا. پھر ہیلی کاپٹر سٹارٹ ہوتا ہے جی, اس کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے رات کے وقت. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اسد کیسر صاحب نے استعفیٰ دے دیا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی جب تک آپ وزیر اعظم ہیں میں ہوں, اور میں یہ کام نہیں کر سکتا کہ اس پروسیس کو میں کمپلیٹ نہیں کروا سکتا, کیونکہ یہ پروسیس غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, میرے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے. اچھا ایک اور بات بھی بتا دوں کہ اس رات ووٹنگ جو ہے وہ ہر صورت میں عمران خان صاحب نے کہا کہ بالکل اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنا ہے, لیکن پہلے اس پہ بحث ہونی چاہیے. اور وہ 2-3 دن بحث کروانا چاہتے تھے عمران خان صاحب جو ہیں. انہوں نے کہا تھا 3 دن بحث کروائیں, بحث کروانے کے بعد ووٹنگ کروائیں, اور ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بحث کروانی چاہیے اور اس کے ساری تقریریں ہونی چاہیے. ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, اپوزیشن اپنا پوائنٹ آف ویو دے. اب جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ اس پہ بحث نہ ہو اور اس کو فوری طور پہ ختم کر دیا جائے, بس کوئی بات باہر نہیں آنی چاہیے, کیونکہ ساری بحث ہونی تھی سائفر پہ, اور وہ سائفر پہ بحث کو رکوانا چاہتے تھے. اسی لیے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملنے گئے تھے, اور انہیں کہا کہ یہ ایک ریکویسٹ ہے, آپ باقی چیزوں کو دیکھ لیں لیکن اس کو آپ نہ کریں, اس پہ سائفر پہ بات نہ کریں. تو عمران خان صاحب نے ظاہر ہے انہوں نے بڑے اپنے طریقے سے پرائم منسٹر تھے, وہ اس وقت تک پرائم منسٹر تھے اور اگلے 3 دن تک پرائم منسٹر تھے وہ, کیونکہ جب تک نیا پرائم منسٹر آ نہیں جاتا, اوتھ نہیں ہو جاتا, اس وقت تک پرانا جو پہلے والے وزیر اعظم ہیں وہ کام کرتے رہتے ہیں. تو یہی سٹیٹس تھا. لیکن عمران خان صاحب نے وہاں سے اپنی ڈائری اٹھائی اور ہمارے سامنے نکلے, اور گاڑیاں لگی ہوئی تھیں, اور وہاں سے انہوں نے ڈائری لی, اور ڈائری ہاتھ میں تھی جس پہ وہ نوٹس لکھتے تھے, اور وہاں سے نکلے اور گئے ہیلی پیڈ تک. ہیلی پیڈ سے چلے گئے بنی گالا, اور اس کے بعد وہ واپس نہیں آئے, اور انہوں نے نہ ہی انہوں نے کوئی فائل دیکھی. 3 دن تک وہ کر سکتے تھے, انہوں نے کچھ نہیں کیا اور خدا حافظ کہہ کے نکل آئے. اب سائفر پہ بحث رکوانا تھی, اصل مسئلہ یہ تھا. تو اسی لیے پھر اسپیکر کو کہا گیا کہ ہم تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے. اسد کیسر صاحب کو کہا گیا کہ خبردار ہم آپ کو نشان عبرت بنا دیں گے, اور اگر آپ نے یہ کام کروایا بس جلدی گنتی کروائیں 12 بجے سے پہلے. اور ادھر سپریم کورٹ کے ججز کو لا کے بٹھا دیا, عمر عطا بندیال صاحب اور باقی ججز کو. سپریم کورٹ کھل گئی کہ جناب آپ نے بھی نگرانی کرنی ہے, ادھر ہائی کورٹ کھول دی گئی, آپ نے بھی نگرانی کرنی ہے. یہ سارا کچھ ہو گیا. ادھر ٹی وی چینل پہ خبروں کی بھرمار ہو گئی. تو حقیقت یہ ہے کہ اس رات یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب کے تعلقات ایسے نہیں تھے, اور نہ ہی ان کو کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے ایون کسی بھی وزیر اعظم کو, کیونکہ نواز شریف صاحب کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ جناب آپ جلدی سائن کریں, تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے, میں استعفیٰ نہیں دوں گا. تو اس لیے پرائم منسٹر ہوتا ہے. تو اب جو جتنا بھی جھوٹ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ صرف ایک مقصد کے لیے جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے, اور وہ اس لیے پھیلایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ڈسکریس کیا جائے اور جنرل صاحب کو ذرا اوپر اٹھایا جائے اور کہا جائے کہ جناب یہ ہیں اصل, لیکن ایسا ہے نہیں, حقیقت نہیں ہے. تو یہ میں نے کہا آپ تک کچھ باتیں تھیں جو کہ میں نے کہا آپ تک پہنچائی جائیں کہ جناب یہ صرف اور صرف سائفر کا خوف تھا, اور جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ ڈرتے تھے کہیں ان کو ڈی نوٹیفائی نہ کیا جائے. اور اس وقت بھی معاملہ جو ہے جن عاصم منیر صاحب کا بھی معاملہ یہی ہے کہ یہ اندر سے یہ کافی لوگ اس معاملے میں کافی خوفزدہ ہوتے ہیں, کیونکہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. تو اگر ڈی نوٹیفائی ہو گیا تو ایک کرائسس ہوگا. تو اس لیے اب تو خیر اس بات کا امکان نہیں ہے. اب تو صرف یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے شہباز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں, نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جنرل صاحب سے جان چھوٹ جائے اور کوئی نئے آرمی چیف آئیں اور ہمارے لیے بھی کوئی اسپیس پیدا ہو اور ہم بھی کچھ کھل کھیل لیں, کیونکہ ورنہ ان کے پلے تو کچھ نہیں ہے. باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اور ایک جاتے خبر دے دیں کہ مریم صاحبہ جو ہیں جاپان میں ہیں, اور ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا کہ ساتھ تصویر لگا دی کہ جناب جاپان کے وزیر خارجہ کی مریم صاحبہ سے ملاقات ہو گئی. تو میں نے جا کے ویب سائٹ پہ جا کے دیکھا تو وہ وزیر خارجہ جاپان کے نہیں تھے. تو میرا خیال ہے کہ ایسی فیک نیوز اور اس طرح کی مشہوریاں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کم از کم آپ کسی کو تو معاف کر دیں. اور وہاں پہ سیلفیاں بن رہی ہیں اور وہاں پہ ٹک ٹاک کا شوز ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو رہا. باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.